बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या वाक़तन इस साल जनरल इलेक्शन होने वाले हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हुकूमत के वज़रा डरे डरे से क्यों हैं? और फिर इमरान खान के दिल में अचानक फ़ौज की मोहब्बत क्यों जाग गई है? पहले उमर अयूब के ज़रिए उन्होंने पैगाम भिजवाया जेल से, और अब अली महबाजी के ज़रिए पैगाम भिजवाया है। इसके पीछे असल वजह क्या है? क्या इमरान खान यू टर्न ले रहे हैं, या इमरान के अंदर कोई खौफ है जिसकी वजह से वो फ़ौज के हवाले से कुछ अपना जो रवैया है उसमें तब्दीली ज़ाहिर कर रहे हैं? ला रहे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट को फसाद फिल अर्द फैलाने वालों के ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज़ क्यों जारी करना पड़ी, ये बहुत हसास मामला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब FIA में पेशी भुगताएँ हैं मैं और रज़ी दादा साहब, हमारे वकला बैरिस्टर हसनैन अली चौधरी और मियाँ दाऊद भी हमारे साथ थे, सीनियर साफ़ी भी थे, साफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे भी थे। तो वहाँ गए हैं और अब इसका जो तहरीरी जवाब है, जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात है, मेरे ऊपर तो 2 इंक्वायरियाँ लगी हुई हैं एक इल्ज़ाम में। 2 अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो मुकर्रर हैं इंक्वायरियों के लिए। और मामला वही है जो उन्होंने ये नोटिस में भेजा था कि जनाब अदलिया के ख़िलाफ़ और जजों के ख़िलाफ़ आप लोग जो हैं वो व्लॉग्स वगैरह किए हुए, इस तरह की। बहरहाल इतना मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम दोनों, मैं और रज़ी दादा, इन इंक्वायरियों में सुरखरू होकर निकलेंगे। हमारे वकला भी बड़े पुरुम्मीद हैं, हमारी उनके साथ जो डिस्कशन हुई है तो उन्होंने बहुत सारी कानूनी खामियों की निशानदेही की है इन इंक्वायरियों के हवाले से। और दूसरा, जो पेशी के बाद मुझे ये लगा कि जनाब FIA वालों का होमवर्क वगैरह कुछ नहीं था, और कहीं से लग ये रहा था कि कहीं से कोई बना बनाया केस आया है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने हमें तलब कर लिया। और हम तो जनाब कानून पसंद शहरी है, हम हाज़िर हो गए। और फिर ज़ाहिर है अब इसका तहरीरी जवाब जो है हमारे वकला जो हैं वो देंगे, और फिर जब वो जवाब आएगा तो हम आपके सामने रख देंगे। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो बड़ा हसास मामला है, ये आपको याद होगा कि एक कादियानी का केस था, मुबारक सानी केस। ये इस पर 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, मिस्टर जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा, मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान साहब और मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब। उन्होंने उसकी अपील जो है वो मंजूर कर ली थी, और जो उसको सज़ा हुई थी वो कलअदम कर दी थी। तो इस पे यहाँ शोर मच गया कि जनाब ये गलत हो गया है, कुछ जो फैसला है उसके हवाले से कुछ लोगों ने बातें की। तो उस पर ये नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं ये पंजाब हुकूमत ने दायर की थी, और उस पर फिर उलमा का मौक़िफ़ भी लिया गया। उसके बाद वो जो नज़रसानी की दरख्वास्त नंबर 2 थी वो मंजूर भी कर ली गई, और वो उस जो नज़रसानी की दरख्वास्तों का फ़ैसला आया है वो उसका जो मुतलका पोर्शन है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है। लेकिन उसके बाद यहाँ कुछ हमारे मुल्क में जो शरपसंद अनासर हैं, ये मैं इसको हसास मामला इसलिए कहता हूँ कि जो मज़हब का मामला है ना, इस हवाले से हमारी कौम बहुत जज्बाती है। वो तहकीकात में पड़ती ही नहीं है। अगर किसी शरपसंद ने इसी तरह शर फैलता है ना, जिंदा लोगों को जहाँ जला दिया जाता है। तो वो जनाब एक ट्वीट किया औरिया मकबूल जान साहब ने, और भी लोगों ने इस पर बात की, लेकिन वो औरिया मकबूल जान साहब क्योंकि PTI की मोहब्बत में मुब्तला है, और PTI वाले जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से नफ़रत का इज़हार करते रहते हैं। अब औरिया मकबूल जान साहब का जो ट्वीट है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और वो कहते हैं जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कादियानी मुबारक सानी के तहरीर शुदा कुरान पाक की शायद के हवाले से अपने फैसले को बहाल रखा और तमाम उलमाए कराम की राय को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के बाद कादियानियों को कुरान या हदीस की किसी भी किताब को अपना टाइटल देकर छापने की आज़ादी मिल गई है। इसमें एक तो ये कि ये साहब जो है ना, इन्होंने जो नफ़रत का रुख है, लोगों के जज्बात का जो रुख है, वो किन की तरफ मोड़ा है? जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की तरफ। ये जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने ये जो अपना फैसला बरकरार रखा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है। कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया था
کہ جو اطہر منیلا صاحب والا اضافی نوٹ ہے وہ قاضی صاحب کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، جیسے قاضی صاحب اور اطہر منیلا صاحب آمنے سامنے کھڑے ہوں. وہ تو امین نذیر خان صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ ہے، بلکہ وہ اکثریتی بینچ کا فیصلہ ہی وہ ہے. اور یہ انہوں نے قاضی صاحب کو نشانے میں رکھا ہوا تھا لوگوں نے، اور اطہر منیلا صاحب اور قاضی صاحب میں مقابلہ ایسے ورسز شروع ہو گیا ہوا تھا. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نشانہ بنانے کی اس صاحب نے کوشش کی ہے. اور وہ جو ججمنٹ ہے نا اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو نظر ثانی کی درخواست نمبر 2 ہے نا وہ منظور کی جاتی ہے. ججمنٹ میں آئین پاکستان کے حوالے سے یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان جو ہے یہ مسلمان کی تعریف کا جزو ہے، لازمی حصہ ہے. جب تک ختم نبوت پر ہم یقین نہیں رکھیں گے، اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ کوئی ہو، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتا ہو، قادیانی کہتا ہو، لاہوری گروپ وہ کوئی بھی ہو، وہ غیر مسلم ہوگا. تو یہ انہوں نے بھی. اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ نظر ثانی درخواست نمبر 2 منظور کرتے ہوئے جو انہوں نے قرار دیا ہے بینچ نے، انہوں نے یہ کہا کہ مذہبی آزادی جو ہے نا یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کی آئین وہ کہتے ہیں ضمانت دیتا ہے. لیکن یہ جو حق ہے یہ قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہے. اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ جو کہہ رہے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کہ جناب تحریر شدہ کتابیں اور یہ وہ قانون منع کرتا ہے اس سے، اور اسی قانون کے تحت سزائیں ہوتی ہیں. میں نے کہا نا یہ جو مذہب والا معاملہ ہے نا یہ بہت حساس ہے. یہاں گورنر قتل ہو گئے، نواز شریف پہ حملہ ہوا، احسن اقبال پہ حملہ ہوا، اور اب یہ صاحب چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی جذباتی نوجوان جو ہے وہ اٹھے اور اللہ نہ کرے کہ قاضی صاحب پر حملہ آور ہو جائے. اور جس نے وزیر آباد پہ عمران خان پہ حملہ کیا تھا وہ بھی جو بات کر رہا ہے وہ مذہبی جذبات کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ مذہبی طور پہ جذباتی ہو کہ میں نے جناب یہ حملہ کیا تھا. یہ ساری بات. اور جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے باوجود ایسے افراد جو بار بار موقع فراہم کیے جانے کے باوجود عدالت کی معاونت کے لیے پیش نہیں ہوئے، ان کی جانب سے اب بے بنیاد الزام تراشی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور آگے جا کے وہ یہ لکھتے ہیں اپنی پریس ریلیز میں کہ آئین شہریوں کو آزادی، جو اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے، مگر اسے اسلام کی عظمت یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور فیصلے کو غلط مفہوم پہنا کر پروپیگنڈا کرنا ملک و قوم کی خدمت نہیں بلکہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے. اور آئین اور قانون میں بھی ایسی ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں ہے. جو فساد فی الارض کے منع کرنے کی بات کی گئی ہے اس میں سزا مقرر ہے. انتہائی سزا جو ہوتی ہے، انتہائی سزا وہ فساد فی الارض والوں کے لیے وہ سزا مقرر ہے اسلام میں. تو بہرحال انہوں نے وضاحت کر دی ہے. اور یہ اردو زبان میں یہ فیصلہ جاری کیا گیا، اور وہ واضح طور پہ ہر چیز واضح ہے اس میں. اس کے باوجود یہ صاحب جو ہیں یہ شر پھیلانے سے بات نہیں آ رہے. اصل کارروائی تو ایسے لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو لوگوں کو اکساتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ڈالتے ہیں. اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ کیا واقعی اس سال الیکشن ہونے والے ہیں. یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہ جناب عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے اپنی قوم کے نام کہ جناب الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن ہونے والے ہیں، حکومت جانے والی ہے. اور دوسری طرف جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کے وزراء ڈرے سے لگ رہے ہیں، یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان جو ہے یہ سامنے آیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جب نیا چیف آئے گا، نیا چیف کون سا آئے گا؟ چیف جسٹس. مطلب یہی ہے نا، نیا چیف دوسرے چیف صاحب کی تو بھی دور ہے ریٹائرمنٹ، اور جو قریب ریٹائرمنٹ ہے 25 اکتوبر کو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہے. وہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب نیا چیف آئے گا تو پھر الیکشن ہوں گے اور یہ حکومت جے گھر جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ نیا چیف آئے گا، ان کے بعد چیف کون آنا ہے؟ 25 اگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی
میں پھر کہہ رہا ہوں اگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کی جو تاریخ ہے وہ ہے 25 اکتوبر، اور اس کے بعد اگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے۔ اور یہ فیصلہ آیا ہے نا، یہ تحریر کیا ہے جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے، اس میں بھی پھڈا پڑ گیا ہو گیا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن نے کہا جناب، وہ میں نے کل بھی میرے خیال ذکر کیا تھا اپنے ولاگ میں، کہ وہ کہتے ہیں جناب یہ کون سی تنظیم کون سرٹیفکیٹ دے گا، کس کی بات مانیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں۔ اور پھر وہ چھٹیوں کے بعد، کیونکہ پہلے جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں وہ چھٹیوں کے بعد لگنی ہیں، کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا تھا جناب چھٹیاں ضروری ہیں، اور جو آئینی حق ہے نظر ثانی کا وہ اس کی خیر ہے، رولز کو فالو کرنا ہے، چھٹیاں ہوگی تو ہوگی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ انہوں نے، کیونکہ وہ آتھر جو ہے اس فیصلے کے مخصوص نشستوں والے وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور قیوم صدیقی صاحب آج بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ایک دن پہلے جب میٹنگ ہوتی ہے فل کورٹ کی 13 رکنی بینچ کی، تو اس وقت فیصلہ کچھ اور تھا، اور 3 جج جو ہیں بعد میں دوسری طرف چلے گئے، جو فیصلہ ہے اس طرف چلے گئے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب والا فیصلہ ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی والوں کو نشستیں دے دی جائیں، اور اس میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ خوش فہمی ہوگی ہوئی ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جب آئیں گے نا، تو جیسے یہ انہوں نے مخصوص حالات کے پیش نظر ایک فیصلہ دے دیا ہے، اسی طرح ہماری جو درخواستیں پڑی ہوئی ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ کمیشن بنائیں جائے کچھ اور کریں، تو وہ درخواستیں کھلیں گی اور وہ درخواستیں سامنے رکھیں گی، اور عدالت جو ہے، اور وہ پھر بینچ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ موجودہ الیکشن جو ہے یہ کالعدم کر دے گا، اور جناب یہ حکومت جو ہے گھر چلے جائے گی۔ اور خوش فہمی کی بات کر رہا ہوں، جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، واقعتاً ہو رہی ہیں اس طرح کی باتیں، تو پھر جناب ظاہر ہے پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ کیا یہ معاملہ واقعتاً اتنا آسان ہے؟ یہ اس کا جواب ہے نہیں، اتنا آسان نہیں ہے جیسے یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ انہوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے میڈیا میں، اور اپنے لوگوں کو امید دلائے رکھنی ہوتی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں جناب فلاں تاریخ کو، اظہر صدیق صاحب تو ہر دوسرے دن ایک نئی تاریخ دے دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک باہر آ جائیں گے، چھوٹی عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، پھر بڑی عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، اب میرے خیال پھر 30 تاریخ کو باہر آ جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جو کارکن ہیں ان کو امید دلائے رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک امید دلانے والی بات ہے۔ میں نے تمام ججز کے حوالے سے جو اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، بشمول سید منصور علی شاہ صاحب، سب کے حوالے سے فرداً تجزیہ کیا ہے، اور میں نے جو کورٹ کے معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ بات کی، اور ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب سے امیدیں لگا کے بیٹھ گئے نا، ان کی امیدیں پوری نہیں ہونی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک بھی امید پوری نہیں ہونی، کم از کم اس سال جو یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں کہ جناب وہ آئیں گے تو آتے ہی پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اور یہ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ جناب ایک پٹیشن آئے سپریم کورٹ میں کہ جناب جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کا تقرر ہی غلط ہے، غیر قانونی ہے، تو جناب ان کا تقرر جو ہے وہ کالعدم کر دیا جائے۔ یہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے نا، قانون کوئی نہیں تھا۔ جو ایکسٹینشن والا باجوہ کے ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، تو ٹائم کس نے دیا تھا کتنی دیر کے اندر اندر قانون سازی کر لیں؟ وہ اس فیصلے کا آتھر کون تھا؟ اس بینچ کے سربراہ تو آصف سعید کھوسہ تھے، لیکن وہ جو فیصلہ لکھا تھا نا، آتھر جو تھے وہ مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے۔ بھائی میرے یہ بھول جائیں، یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ نہیں ہونا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اور دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بات کی ہے کہ یہ پی ٹی اے والے نجی محفلوں میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اور نومبر کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب نومبر میں یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ یہ نومبر کو کیوں چلے جائے گی؟ کیونکہ اکتوبر کو قاضی صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جانے ہیں، اگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ تو یہ صاحب جو ہے
یہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی والے صاحبان جو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ آئیں گے اور پھر وہی جو میں نے عرض کیا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور وہ جاتو کا چراغ رگڑا جائے گا اور پھر آرمی چیف بھی گھر چلا جائے گا اور پھر حکومت بھی گھر چلے جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا جہاں پہ۔ تو رانا ثناء نے کہا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، اس سے الرٹ رہنا چاہیے، یعنی ہم الرٹ ہو گئے ہیں، یہ باتیں جو ہیں۔ رانا ثناء نے یہ بھی کہا کہ جناب بندوبست بھی کریں گے، اب بندوبست جو ہے وہ دوائی پوزیشن لیں گے، اگریسو ہوں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، اور یہ دماغ میں بیٹھ گئی لوگوں کے بات کہ جناب جو یہ عمران خان صاحب ہیں نا، یہ بڑے شاطر آدمی ہیں، بڑے تیز ہیں۔ اب انہوں نے جو پیغام بھیجا ہے، یہ جو فوج کی طرف جو پینگے بڑھا رہے ہیں محبت کی، ایک دم ان کے دل میں محبت جاگی ہے فوج کی، تو یہ کیوں جاگی ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب قاضی صاحب نے چلے جانا ہے، اور جو ہے آرمی چیف حافظ صاحب جو ہیں، عاصم منیر صاحب، ان کو ہم رام کر لیں گے، وہ ہمارے جال میں پھنس جائیں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، تو پھر جناب سطح خیراں، جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جب آصف سعید کھوسہ والا بینچ بنا تھا وہ پناما والے کیس میں، تو انہوں نے کہا تھا سطح خیراں، اور وہ سطح خیراں جو ہوئی تھی، یہ بھی شاید اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ سطح خیراں۔ پہلے عمر ایوب صاحب ایک دن پہلے ملاقات کر کے انہوں نے جناب کہا کہ میں عمران خان کا جو پیغام لے کے آیا ہوں کہ جناب الیکشن ہونے والے ہیں، تیاری کریں، اور ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نون لیگ فوج کو پی ٹی آئی سے لڑا رہی ہے، اور اب علیمہ باجی جو ہیں وہ مل کے آئی ہیں جیل میں عمران خان سے، اور وہ بھی ایک پیغام لے کے آئی ہیں، جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے قوم کو ایک پیغام دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو فوج ہے نا، وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں علیمہ باجی کے توسط سے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ نیوٹرل کون ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب جب ان کا دور تھا تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ان کے پیمانے دیکھیں، یو ٹرن لینے کے تو یہ ماہر ہیں ہی، لیکن پھر یو ٹرن جو لیتے ہیں تو پھر اس کا جو جواز پیش کرتے ہیں اس پہ لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اور جو نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑانا چاہتی ہے۔ اب 9 مئی کو یہ نون لیگ نے کہا تھا کہ جناب جو فوجی تنصیبات ہیں ان پہ جا کے حملہ کرو، یہ نون لیگ نے آپ سے کہا تھا کہ جناب عاصم منیر کا بطور چیف آف آرمی اسٹاف تقرر کروانے کے لیے آپ جناب لانگ مارچ شروع کرتے۔ یہ انہوں نے کہا تھا، یہ نون لیگ نے کہا تھا کہ جناب آپ یہ کہیں، ایک انٹرویو دیں الجزیرہ کے جو صحافی تھے کہ اگر مجھے کچھ، بلکہ کئی ایک انہوں نے پتہ نہیں کیسے انٹرویو دے دیتے ہیں، کئی ایک بیانات میں یہ بات کی انہوں نے کہ اگر مجھے یا اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو پھر جو ہے یہ اعلیٰ قیادت کا نام لے کے کہا نا انہوں نے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، حافظ صاحب کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، فیصل نصیر کو، سب کے نام شام لے کے یہ باتیں کرتے رہے، اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوگا، جائے وہ الجزیرہ کے صحافی والی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کی ذمہ داری یہ فوج کی اعلیٰ قیادت ہوگی، انہی کے نام لیے جن کے میں نے ابھی نام لیے کہ یہ ہو گئے۔ تو یہ جو بات ہے یہ نون لیگ نے کہا تھا جناب خان صاحب یہ آپ کہتے ہیں جا کے، اور یہ بیان دے دیں، یہ انٹرویو دے دیں، وہ لکھ کے دیتے ہیں آپ کی جگہ انٹرویو، اور پھر جو ابھی تک یہ باتیں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بات کی کہ جناب یہ فوج ہے جو سارا کچھ کروا رہی ہے میرے ساتھ جیل میں، ایک کرنل جو ہے وہ جیل کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، مجھے وکلا سے نہیں ملنے دیتا، میری ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، حالانکہ جو سہولتیں کیا بلکہ جو عیاشیاں خان صاحب کر رہے ہیں جیل میں، وہ پاکستان کے تاریخ میں میرا خیال کسی قیدی کو ایسی سہولتیں ملی نہیں کبھی اس طرح کی۔ یعنی وہ میٹنگ بھی کر لیتے ہیں جیل میں، اپنی جیل میں سیاسی اجلاس بھی ہوتے ہیں عدالتوں کے حکم پر، اور وہ یہ اب یہ پٹا کیوں کھایا؟ ایک تو یہ کہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ میں تبدیلی آئے گی، شاید منصور علی شاہ صاحب ہمارے ہیں، وہ میں نے بتا دیا منصور علی شاہ صاحب ان کے نہیں ہیں، وہ ایک فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کی بنیاد پہ ہم بھی تنقید کر رہے ہیں، ہم بھی اس فیصلے کو نہیں مان رہے، لیکن اس کا ہو سکتا ہے پس منظر کچھ اور ہو سکتا ہے عدلیہ کے کچھ خدشات ہوں،
کہ دوحتائی اکثریت ملنے کے بعد اگر یہ مخصوص شستیں جو ہیں حکمران اتحادی جماعتوں کو مل جاتی ہیں تو یہ عدلیہ کے حوالے سے کوئی آئینی پیکج لے آئیں گے، کوئی ترامیم کر لیں گے، تو اس طرح کے خدشات بھی ہو سکتے ہیں نا. خدشات کی بنیاد پہ دیے گئے فیصلے بھی آتے رہتے ہیں یہاں پہ، تو مفروضوں کی بنیاد پہ یار فیصلے آتے رہے ہیں یہاں پہ. تو بہرحال یہ جناب، یہ ان کی، پھر میں عرض کر دوں ایک دفعہ، یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ شاید یہ ان کی محبت میں دیا گیا فیصلہ ہے، یہ ان کی محبت میں دیا گیا فیصلہ نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ میں نے عرض کیا، اور دوسرا جو اصل خان صاحب جو ڈرے ہوئے ہیں نا، خوف زدہ ہیں، وہ میں نے بھی اپنے 2-3 ولاگز میں یہ عرض کیا تھا کہ جناب ان کو ہو سکتا ہے اگر عدالتیں اسی طرح بیجا ریلیف دیتی رہیں تو ان کو عدالتوں کی جو سول عدالتیں ہماری ہائی کورٹس وغیرہ، ان کی جوریڈکشن سے ہی نکال لیا جائے، ایمرجنسی لگا دی جائے، بنیادی حقوق معطل ہو جائیں، اور یہ جو چلے جائیں جناب ان کا ٹرائل جو ہے یہ فوجی عدالتوں میں چلا جائے. اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست بھی دائر کی تھی عمران خان کی طرف سے، جو کرام نذیر منڈاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، عزیر کرام منڈاری صاحب، انہوں نے، وہ اس پہ اعتراض لگ گیا کہ اس وکالت نامے میں سائن نہیں تھے عمران خان کے، وہ اعتراض بہرحال دور ہو جائے گا اور دوبارہ وہ فائل ہو جائے گی. یعنی کہ ان کو ایک خدشہ ہے کہ جناب میں اگر وہاں چلے گیا تو پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بیانات کے ذریعے پریشر ڈال کے دیکھ لیا ہے، اور ان کے پریشر میں نہیں آئی فوج، وہ اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ مظاہروں کے لیے کالز دیتے ہیں لوگوں کو، لوگ باہر نہیں آتے. کل بھی انہوں نے کال دی ہوئی تھی جمعے کو، لیکن لوگ نہیں نکلے. اب بہانہ یہ کر لیا جناب ہمیں کیونکہ انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے جناب ہم لوگ مظاہرے کے لیے باہر نہیں نکلے ہمارے لوگ، ہم نے مظاہرہ پوسٹ پون کر دیا. بڑکے بہت مارتے ہیں. اب جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ بھی تو پہنچ ہی گئے نا، وہ بھی، انہوں نے بھی اپنا دھرنا کر لیا نا، ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں آئی تھی نا، انہوں نے بھی کسی نہ کسی انداز میں معاملے کو سنبھالا اور پہنچ گئے جہاں انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا. اب یہ ان کو یہ مایوسی نظر آ رہی ہے کہ ان کے لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس وہ قوت ہی نہیں ہے افرادی جو سڑکوں پہ آ سکے. اور دوسرا یہ ان کو بار بار وہاں سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، کوئی نہیں جناب، تھوڑے واسطے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے گا. پہلے تو یہ ڈی جی ایس پی آر جب بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ ہمارے وزیر دفاع یہ کہتے رہے تھے کہ جناب معافی مانگ لیں تو پھر غور کیا جا سکتا ہے. رانا ثناء اللہ بھی کہتے رہے، اس وقت معافی مانگی نہیں. اب آخری جو انہوں نے کوشش کی اس میں انہوں نے کہا نہیں بھی تھوڑا ایک موقع دیتا سی بھائی صاحب، اور وہ موقع تو اسے گوا دیتا ہوا ہوں نہیں. اب تو انہوں نے معافی مانگنے والی باتیں کرنا بھی بند کر دی ہیں کہ معافی مانگنی چاہیے، صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے، یہ باتیں بند کر دی ہیں. اب تو انہوں نے یہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک تو بات یہ کہ وہ کہتے ہیں جناب وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی، جنہیں پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوتی رہیں گی، اور وہ اپنا جو موقف ہے بجائے اس کے کہ حکومت کے ذریعے پیش کرے، وہ خود اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو انہوں نے 9 مئی والوں کو اور پی ٹی آئی کو اور ڈیجیٹل دہشت گردی کو سب کو بلا دیا ہے. اور یہ خدشہ خان صاحب کو اپنی جگہ یہ خدشہ موجود ہے کہ جناب یہ پابندی والی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ کام ہو رہا ہے اس پہ، کہ اس پہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو ملک دشمن جماعت قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی جائے. یہ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، کام ہو رہا ہے. یہ 2 قوتیں ہیں جو وہ تیار کر رہی ہیں. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو ان کے لیگل ٹیم ہے وہ سارے قانونی نقطے وغیرہ 10 کے قریب قانونی نقطے ہیں جن میں جزوی نکات بھی کچھ آ سکتے ہیں، کچھ نکات کم بھی ہو سکتے ہیں، وہ تیار کیے جا رہے ہیں کہ کابینہ سے منظوری کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. اور یہ ان ساری چیزوں سے خوف زدہ ہیں خان صاحب. ان کو سمجھ تو پہلے بھی تھی، لیکن ان کا خیال تھا شاید میری بڑکے مڑکے مارنے سے وہ دوسرا فریق جو ہے وہ ڈر ڈر جائے گا. ایسا ہو نہیں سکا. اب انہوں نے وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا، اگر گڑ دیتے ہیں مردا تو زہر دینے کی لوڑ، اب یہ گڑ لے کے آ گئے ہیں، گڑ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ گڑ جو ہے یہ کھانا کھونا کسی نے نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے گا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.